जन्नत में अल्लाह ताला के बंदे अल्लाह ताला को कब और कैसे देखेंगे? जन्नत में लोग अपने घरों और अपनी बीवियों को कैसे पहचानेंगे? और किन लोगों के लिए जन्नत में 72 हूरें हैं और 2 दुनियावी औरतें भी मिलेंगी? जहन्नम में कुछ लोग सिर्फ टांगों तक और कुछ का पूरा बदन जलेगा, लेकिन चेहरा क्यों नहीं जलेगा? वो कौन से लोग होंगे जिन्हें आखिर में नहरे हयात में डालकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा? और वो कौन से लोग होंगे जो घास जैसे उगेंगे? और वो कौन सा पानी होगा जिस पानी से इंसानों के जिस्म और गोश्त उगने लगेंगे? और जब हमारी लाशें गल चुकी होंगी, जानवर खा चुके होंगे, फिर अल्लाह हमें कैसे ज़िंदा करेगा? अल्लाह ताला जब अपने दस्ते कुदरत से पानी का छींटा मारेगा और जिन लोगों पर पड़ेगा, इसके साथ क्या होगा? इन तमाम सवालों का जवाब है इस वीडियो में। हदीस और कुरान के साथ बिल्कुल आसान अल्फाज में बताएंगे। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा, जिस तरह तुम लोग इस दुनिया में अपनी बीवियों और अपने घरों को पहचानते हो, जन्नत में रहने वाले इससे भी ज़्यादा साफ और ज़्यादा अपनी बीवियों और घरों को पहचानने वाले होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, यानी जो लोग ईमान लाए और इनकी औलाद ने ईमान में इनका साथ दिया, तो हम इनकी औलाद को भी इनके साथ मिला देंगे। जन्नत में अहले ईमान की पहचान पहले से ज़्यादा कामिल और वाज़िह होगी। जन्नती मर्द अपनी बीवियों को न सिर्फ पहचानेंगे, बल्कि इनके ताल्लुकात मज़ीद पकीज़ा, मोहब्बत भरे और खुशी देने वाले होंगे। हदीस में आता है कि जन्नती औरतें ऐसी हसीनो जमील होंगी कि दुनिया में इन जैसी कभी नज़र नहीं आई। अपनी दुनियावी बीवी को पहचान लेगा और वो बीवी अपने शोहर के साथ हमेशा रहेगी, बशर्त कि वो दोनों जन्नत के हकदार हों। इससे पता चलता है कि मोमिन जन्नत में अपने अहले खाना के साथ जमा किए जाएंगे और वो एक दूसरे को पहचान लेंगे। हर जन्नती को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, जो अल्लाह ताला ने जन्नत में ही पैदा की होंगी, और साथ में इसे 2 दुनियावी औरतें भी मिलेंगी, यानी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाली नेक औरतें जो दुनिया में इसके निकाह में थीं। अल्लाह ताला जिन्हें चाहेगा इन्हें ये इनाम देगा। एक जन्नती शख्स अपनी बीवी के पास जाएगा और वो कमरा एक सुर्ख याकूत जवाहरात से बना हुआ होगा। इसमें सोने का तख्त होगा जिस पर मोती जुड़े होंगे। तख्त पर 70 तहों वाले महीन और मोटे रेशमी कपड़े बिछे होंगे। फिर वो जन्नती मर्द अपनी बीवी के कंधों के बीच में हाथ रखेगा तो इसे अपना हाथ इसके कपड़ों, खाल और गोश्त से पार सीधा सीने की तरफ से नजर आ जाएगा। वो जन्नती अपनी बीवी की पिंडली के अंदर के कोदे को ऐसे साफ देखेगा जैसे कोई आदमी किसी पारदर्शी जवाहरात में से सुई में डाला धागा देखता है, और इन दोनों के सीने एक दूसरे के लिए आईना बन जाएंगे। मतलब एक दूसरे को ऐसे साफ देखेंगे जैसे आईने में खुद को देखते हो। जब जन्नती मर्द अपनी बीवी के साथ होगा तो ना वो बीवी इससे बेजार होगी और ना ही वो मर्द अपनी बीवी से उकताएगा। नाजरीन, जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में से बहुत सारे लोग वहाँ बेचे जाएंगे। इन्हें इनके अपने बुरे काम ही ले डूबेंगे। अब किसी के साथ ऐसा होगा कि आग इसके सिर्फ कदमों तक पहुँचेगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। किसी को आग आधी पिंडली तक पकड़ लेगी, किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक, और कुछ ऐसे होंगे जिनके सारे जिस्म पर आग ही आग होगी। चेहरा बचा रहेगा क्योंकि अल्लाह ताला ने चेहरों पर जहन्नम को हराम करार कर दिया है। मेरे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करूँगा, ऐ मेरे रब, मेरे जो उम्मती जहन्नम में डाले गए हैं इनके लिए मेरी शफाअत कबूल कर ले। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जिन्हें आप जानते हैं इन्हें जहन्नम से निकाल लें। तो सारे वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से निकाल लिए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला हर नबी और शहीद को शफाअत करने की इजाज़त देगा। इस वक्त हर नबी और शहीद भी अपने अपने लोगों के लिए शफाअत करेंगे। फिर रब करीम फरमाएगा, जिसके दिल में एक दिनार बराबर भी ईमान हो, इसे भी दोज़ख से निकाल लो। यहाँ तक कि जिसके दिल में भी एक राई के दाने के बराबर ईमान होगा,
اس کو بھی نکالنے کا حکم دے۔ اس طرح پھر سب لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ جب یہ سارے نکل جائیں گے تو پھر جہنم میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں بچے گا جس کے دل میں ایمان ہو، اور نہ کوئی ایسا مسلمان بچے گا جس کے لیے شفاعت نہ ہوئی ہو۔ یہاں تک کہ ابلیس شیطان بھی اللہ کی رحمت دیکھ کر امید کرنے لگے گا کہ اس کی بھی شفاعت ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب صرف میں باقی ہوں اور میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد رب کریم اپنے دستے قدرت سے اتنے سارے لوگوں کو جہنم سے باہر نکالے گا کہ ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اب وہ لوگ کوئلے کی طرح جل چکے ہوں گے۔ پھر اللہ پاک انہیں نہر حیات زندگی کی نہر میں ڈالے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایسے اگنے لگیں گے جیسے بارش کے بعد کیچڑ میں کوئی دانہ اگتا ہے۔ جسے دھوپ ملے گی وہ ہرا بھرا ہوگا، اور جو سائے میں ہوگا اس کی رنگت تھوڑی زرد ہوگی۔ پھر وہ گھاس جیسے اگیں گے اور دھیرے دھیرے موتی جیسے چمکنے لگیں گے۔ اب ان کی گردنوں پر ایک تحریر لکھی ہوگی، اتقا اللہ۔ اس کا مطلب ہے وہ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے جہنم سے آزاد کر دیا۔ ان کے لیے قیامت کے دن ایک خاص عزت و شرف کا اعلان ہوگا تاکہ سب جان لیں کہ یہ اللہ کے منتخب اور بخشے گئے بندے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خود آزاد کیا ہے۔ جنت والے لوگ انہی الفاظ سے پہچانیں گے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا۔ پھر اللہ جتنا چاہے گا یہ لوگ اسی تحریر کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 9 میں ہے، پھر ایک فرشتہ آئے گا، وہ سور لے کے زمین اور آسمان کے بیچ کھڑا ہوگا۔ وہ سور میں پھونک مارے گا، اور جیسے ہی پھونک ماری جائے گی ہر انسان کی روح اپنے جسم کی طرف لوٹے گی اور اس میں دوبارہ داخل ہو جائے گی۔ پھر لوگ ایک کے بعد ایک اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ایسے جیسے صرف ایک آدمی آ رہا ہو۔ پھر اللہ پاک اپنی شان کے مطابق مخلوق کے سامنے ظاہر ہوگا اور ان پر تجلی فرمائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے تھے، ان کے وہ معبود جن کو وہ پوجتے تھے اوپر اٹھا دیے جائیں گے، اور ان کے پوجنے والے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر یہودی لوگوں سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا تم پانی چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہمیں پانی چاہیے۔ تو انہوں نے دکھایا جائے گا ایک دھوکہ دینے والا پانی جو اصل میں جہنم ہوگا، لیکن دور سے پانی جیسا لگے گا جیسے کوئی سراب۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تھی جس کا ترجمہ ہے، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے۔ پارہ 16 سورہ کہف آیت نمبر 100۔ پھر عیسائیوں سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ پھر ان سے بھی کہا جائے گا کیا تم پانی پینا چاہو گے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمیں پانی چاہیے۔ تو پھر ان کو بھی وہی دکھایا جائے گا جو دوسروں کو دکھایا گیا تھا۔ جہنم جو سراب کی شکل میں ہوگا، دور سے دیکھو تو پانی جیسا لگے گا، لیکن اصل میں وہ بھیانک جہنم ہوگی۔ اور پھر ہر اس گروہ کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے تھے۔ سب کو وہی سراب، وہی دھوکہ دکھایا جائے گا جو اصل میں عذاب ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی جس کا ترجمہ ہے پارہ 30 سورہ صفات آیت 24۔ پھر مسلمانوں کا گزر ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ پھر انہیں ایک دو بار جھڑک کر بھی پوچھا جائے گا بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ پھر کہیں گے ہم صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ پھر پوچھنے والا کہے گا کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ تو مسلمان کہیں گے سبحان اللہ، جب وہ خود ہمیں اپنا دیدار کرائے گا تو ہم ضرور اسے پہچان لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی ساقت ظاہر فرمائے گا، یعنی ایک ایسی پہچان جس سے مومن لوگ
فوراً سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو منافق ہوں گے ان کی پیٹھ لکڑی کے تخت کی طرح اکڑ جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، ایسا لگے گا جیسے ان کی پیٹھ میں سلاخیں لگی ہوں۔ پھر مومن کہیں گے ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تمہیں سجدے کی طرف بلایا گیا تھا اور تم نے اس حکم کو مانا تھا۔ پھر اللہ پاک حکم دے گا کہ پل صراط بچھایا جائے، وہ پل صراط جو دوزخ کے اوپر بچھایا جائے گا۔ پھر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس پل سے گزریں گے، کوئی بجلی کی چمک کی طرح گزرے گا، کوئی ہوا کی طرح، کوئی پرندے کی رفتار سے، اور کوئی تیز دوڑتے ہوئے، اور کوئی جانوروں کی طرح۔ لوگ اسی طرح گزرتے رہیں گے یہاں تک کہ آخری شخص پیٹ کے بل گھستا ہوا آئے گا، وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے سست بنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تجھے سست تیرے اعمال نے کیا ہے۔ پھر اللہ پاک شفاعت کی اجازت دے گا۔ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور شفاعت نہیں کرے گا۔ یہی وہ مقام محمود جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں وعدہ کیا ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 19 ترجمہ: قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ ہر جان، ہر انسان یہ دیکھے گا کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ کہاں تھا اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا۔ پھر ان کو کہا جائے گا کاش تم نے اچھے مال کیے ہوتے، بس وہ دن حسرت کا دن ہوگا۔ جہنمی جب جنت والا اپنا گھر دیکھیں گے تو اس سے کہا جائے گا اگر تم نے اچھے مال کیے ہوتے تو یہ جنت والا مکان تمہارا ہوتا، اور جب جنتی جہنم والا گھر دیکھے گا تو اس سے کہا جائے گا اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو یہی جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوتا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر فرشتے، انبیاء، شہداء، نیک بندے اور سچے مومن سب شفاعت کریں گے، یعنی سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں، اور پھر اللہ اپنی رحمت سے اتنے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا کہ جتنے سارے لوگوں کی شفاعت سے نکالے گئے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ جس انسان کے اندر تھوڑی سی بھی بھلائی ہو گئی اسے جہنم میں نہیں رکھا جائے گا۔ پھر اس پورے واقعے پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی تھی جس کا ترجمہ ہے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ فرمائے گا کہ اب جہنم سے کسی کو بھی باہر نہیں نکالنا، تو جہنمی لوگوں کے چہرے کے رنگ بدل دیے جائیں گے تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ پھر کیا ہوگا؟ مومنین میں سے ایک نیک شخص آئے گا اور شفاعت یعنی سفارش کی اجازت مانگے گا، تو اس سے کہا جائے گا اگر تم کسی مسلمان کو جانتے ہو تو اسے جہنم سے نکال لو۔ اب وہ شخص جہنم میں جائے گا اور چاروں طرف دیکھے گا مگر کسی کو پہچان نہ پائے گا کیونکہ چہرے اور رنگ ہی بدل چکے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، یعنی جو شفاعت کا سلسلہ چلے گا اس کی شروعات سب سے پہلے میرے ہی ہاتھوں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی اور سب سے بڑی شفاعت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کریں گے۔ میرے دوستو، حضرت لقید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں، جو علم آپ کے پاس ہے، وہ ہمیں بھی بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں دنیا میں جتنا جینا ہے جی لو، پھر تمہارے نبی یعنی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، پھر تمہارا بھی دنیا میں جتنا رہنا لکھا ہے رہو گے،
پھر ایک زور کی آواز یعنی چنگھاڑ اٹھے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے رب کی قسم اس وقت زمین پر کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں موجود فرشتے بھی وفات پا لیں گے۔ زمین پوری طرح سے خالی ہو جائے گی۔ پھر تیرا رب عرش کے نیچے سے ایک بادل بھیجے گا جو بارش برسائے گا، اور اسی بارش کی وجہ سے روئے زمین پر جتنے لوگ مرے ہوئے ہوں گے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ جب زمین پوری طرح سوکھ جاتی ہے، تم کہتے ہو اس میں اب کچھ نہیں اگے گا، پھر اللہ اس پر بارش برساتا ہے اور کچھ ہی دن میں سبزہ اگاتا ہے۔ تو سوچو، جو رب سوکھی زمین کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا اس سے بھی زیادہ آسان سمجھتا ہے۔ پھر سب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور ساتھ اپنے رب کا دیدار کریں گے اور اللہ تمہاری طرف دیکھے گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تو ایک ہے اور ہم تو بہت سارے ہیں، ہم سب اسے کیسے دیکھیں گے اور وہ ہمیں کیسے دیکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں پھر ایک مثال دیتا ہوں۔ سورج اور چاند اللہ کی قریبی نشانیاں ہیں، یہ دونوں اس کی عظمت کے سامنے بہت چھوٹے ہیں، مگر سوچو، سورج اور چاند کو تم سب ایک ساتھ دیکھتے ہو اور وہ بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، نہ کوئی ٹکراہٹ ہوتی ہے۔ تو سن لو، تمہارا رب تو سورج اور چاند سے کہیں زیادہ قادر ہے، وہ تمہیں بھی دیکھے گا اور تم سب ایک ساتھ اس کا دیدار کرو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم اپنے رب سے ملیں گے تو وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو تمہارے اعمال کا پورا حساب کتاب کھلا ہوا ہوگا، کچھ بھی چھپا نہیں ہوگا، سب سامنے ہوگا۔ پھر تمہارا رب اپنے دستے قدرت سے ایک چھلو پانی لے کر، جو ہر کسی کے چہرے پر ضرور پڑے گا، مومن کے چہرے اس چھینٹے سے ایسے چمکنے لگیں گے جیسے اجلے سفید کپڑے، اور کافر کے چہرے اس چھینٹے سے ایسے کالے ہو جائیں گے جیسے جلتا ہوا کوئلہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔